अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है सेविंग फंक्शन यानी कि तफ़ाइल बचत। पहले हमने पढ़ा तफ़ाइल सर्फ, अब हम पढ़ते हैं तफ़ाइल बचत। बचत से मुराद हमारी आमदनी का वो हिस्सा होता है जो ख़र्च नहीं होता या ख़र्च होने के बाद बच जाता है। तो आमदनी हम लोग अगर बचत की बात करें तो बचत बराबर होती है आमदनी माइनस सर्फ के। जो आपकी आमदनी आती है उसमें से जो आप सर्फ करते हैं, अगर आप उसको माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाता है बचत। जिस तरह आमदनी और सर्फ के दरमियान तफ़ाइली रिश्ता पाया जाता है, इसी तरह आमदनी और बचत के दरमियान भी तफ़ाइली रिश्ता पाया जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बचत आमदनी का तफ़ाल है, एस इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। आमदनी बढ़ने पर बचतों में इजाफ़ा हो जाता है और आमदनी कम होने पर बचतें कम हो जाती हैं। और तफ़ाइल बचत चूँकि सर्फ़ तफ़ाइल के उल्ट होता है, इसलिए इसकी मियारी सूरत दर्ज झैल होती है। चूँकि उसके उल्ट होता है तो लिहाजा हम लिखते हैं एस इज़ इक्वल टू माइनस सी नॉट प्लस 1 माइनस बी वाई। सर्फ हमारे पास सिंपल था, वाई इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास जब हम लिखते हैं कि y माइनस, आप जब लिखेंगे y माइनस सी नॉट माइनस बी वाई, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस सी नॉट, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस बी, कॉमन लेके y आ जाएगा। तो बचत करने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है, बचत करने का इरादा और बचत करने की क़ुव्वत या इस्तिताअत। बचत का इन्हिसार इन दोनों अवामिल पर होता है। अगर बचत करने का इरादा हो लेकिन इस्तिताअत ना हो तो बचत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर गरीब आदमी अक्सर कुछ ना कुछ बचाना चाहते हैं वियर्स एंड टेयर्स के लिए, लेकिन उनका इरादा तो होता है लेकिन उनके पास क़ुव्वत नहीं होती, यानी कि आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बचा सके। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, इनमें बचत करने की क़ुव्वत होती है लेकिन उनका इरादा नहीं होता। तो लिहाजा बचत के लिए बचत करने की क़ुव्वत और इरादा दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम इन अवामिल का जायज़ा लेते हैं जो बचत करने की इरादा और क़ुव्वत पर को असरअंदाज करते हैं। बचत करने का इरादा हम बचत क्यों करते हैं, किन वजूहात की बिना पर, तो ये तमाम वजूहात जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी आम ज़िंदगी की वजूहात हैं। आपके पेरेंट्स जब आपसे कहते हैं कि कुछ सेव कर लें या वो ख़ुद सेव करने की कोशिश करते हैं तो उनकी इसके पीछे यही सोच होती है, यही बातें होती हैं। अब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। बचत करने का इरादा सबसे पहले नागहानी अखराजात के लिए। बाज़ लोग नागहानी अखराजात के लिए कुछ ना कुछ बचाना चाहते हैं, खुशी गमी या बुरे वक्त के लिए हर वक्त रुपया अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए वो बचत करना चाहते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है नागहानी हालात की, कि हमारे पास नागहानी हालात के लिए मौजूद होना चाहिए। दूसरे बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए, बच्चों की तालीम व तरबियत लोग करना चाहते हैं और पैसा बचाकर औलाद को आला तालीम के ज़ेवर से रास्ता कर सके और इन्हें बेहतर शहरी बना सके। एक सिंपल सी चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा अपने पेरेंट्स को बात करते हुए, कभी बच्चे छोटे हैं अभी सेव कर लें ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर है बुढ़ापे की खातिर। ज़ाहिरी बात है, हर किसी को पता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़िंदगी दी तो जब हम ओवर एज हो जाएंगे तो हम काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो लिहाजा हमें कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए ताकि हमारी आमदनी का सिलसिला चलता रहे। तो आगे है तरक्की की ख्वाहिश। कुछ लोग बचत करना चाहते हैं ताकि वो मुआशरे में आला मुकाम हासिल कर सकें और इस बचाई हुई रकम को कारोबार में लगाकर मज़ीद मुनाफा कमा सके। फिर शोहरत के हसूल की खातिर हमारे यहाँ यही कंसीडर किया जाता है कि जो अमीर होता है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा की जाती है। तो लिहाजा शोहरत के हसूल के लिए कुछ लोग करते हैं कि हम अमीर होंगे तो हमारी इज़्ज़त ज़्यादा होगी, तो लिहाजा वो रुपया बचाते हैं। और बचत करने का एक रुख ये भी होता है कि कुछ लोग बख़ील होते हैं, बुखल करते हैं, कंजूस होते हैं। वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर कम से कम पैसे ख़र्च करते हैं और उनके अंदर रुपये पैसे को जमा करने की हवस ज़्यादा होती है। सरमायाकारी के लिए बाज़ लोग इसलिए भी बचत करते हैं कि वो इसे सरमायाकारी में लगा सकें। लिहाजा सरमायाकारी के मौक़े जिस कदर ज़्यादा होंगे उतनी ही लोग बचतें ज़्यादा करेंगे। अगर आपको पता है कि कहीं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से कारोबार लोग कर रहे हैं या पार्टनरशिप है तो लोग बचतें ज़्यादा करेंगे कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें।
پھر حج اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مسلم ممالک میں بچت کرنے کا ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سنیں، آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہوں گے کہ بس اب تو زندگی کا ایک ہی محور ہے، اب تو پیسے بچانے کا ایک ہی محور ہے کہ اللہ کا گھر دیکھا ہے، تو اس زیارت کے لیے لوگ جو ہیں وہ پیسے بچاتے ہیں۔ اب بچت کرنے کی قوت یعنی کہ انڈائریکٹلی بچت کرنے کی آمدنی یعنی کہ آپ کی کتنی ہے، تو اس کا انحصار درج ذیل عوامل پر ہوتا ہے۔ آمدنی کا خرچ سے زائد ہونا، ظاہری بات ہے آپ اسی صورت میں بچا سکیں گے جب آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے کم ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ بچا نہیں سکتے۔ پھر ہے ٹیکسوں کا نظام۔ ملک میں اگر ٹیکسوں کا نظام اچھا ہوگا تو صارفین پر ٹیکس کم ہوں گے تو صارفین زیادہ بچت کر سکیں گے، لیکن اگر ٹیکسوں کا نظام ٹائٹ ہے، ٹیکس زیادہ لیے جا رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ بچت کم ہوتی ہے، اور اس طرح سے لوگوں کی آمدنیاں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے بھی رقم کم بچتی ہے، تو لہٰذا بچت کرنے کے لیے بھی رقم کم ہوتی ہے۔ امن و امان، اگر ملک میں امن و امان اور سیاسی استحکام ہو، لوگوں اپنی جان و مال کا پورا تحفظ حاصل ہو تو لوگ بچتیں زیادہ کریں گے، اور اگر امن و امان نہ ہو، سیاسی استحکام نہ ہو، روزگار کے مواقع نہیں ہوتے، جب روزگار کے مواقع نہیں ہوتے تو لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، جب لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں تو پھر بچت کرنے کے یہ مواقع بھی کم ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے بینکاری نظام۔ اگر ملک میں بینکاری نظام ترقی یافتہ ہو تو مختلف شعبوں کو مالیات آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں اور سرمایہ کاری کے فروغ سے قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہی بچت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ فی کس آمدنی ہوتی ہے کہ فی فرد آمدنی، تو اگر فی فرد آمدنی بڑھے گی تو تبھی بچت بڑھے گی۔ بظاہر اب ہم دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ آمدنی اگر دیکھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی کچھ عرصہ پہلے تک کے یہ اعداد و شمار تھے کہ پاکستان کی 80% آمدنی صرف 22 خاندانوں میں ہے، اور باقی جو 20% آمدنی ہے وہ باقی پورے پاکستان میں۔ تو اوورآل ہم دیکھیں تو آمدنی بہت زیادہ ہے، لیکن فی کس آمدنی کم ہے۔ فی کس آمدنی بڑھے گی تبھی ہماری بچتیں بھی بڑھیں گی۔ پھر ہے شرح سود میں اضافہ۔ شرح سود میں اضافے سے لوگوں میں بچت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ جیسے میں نے اس دن آپ سے پوچھا تھا ملان صرف کا، تو وہ وہی پوائنٹ ہے کہ شرح سود جب زیادہ ہو جاتی ہے تو تب لوگ جو ہیں وہ قرض جو ہے وہ زیادہ سود پہ ملتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم خود بچتیں کر لیں، یا جن لوگوں نے قرض لینا ہوتا ہے وہ، یا وہ تمام لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ بینک اگر 8% شرح سود پہ قرض دے رہا ہے تو ان کے پاس رقم ہے، یا وہ کوشش کر کے بچانا چاہتے ہیں تو وہ 7% پہ قرض دے دیتے ہیں، تو لہٰذا انہیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو لوگ بچتیں زیادہ کریں گے، اگر شرح سود کم ہوگی تو لوگ بچتیں کم کریں گے۔ آگے ہے زر کا نظام۔ اگر ملک میں زر کا نظام مستحکم ہو، یعنی افراط زر یا تفریط زر کا دباؤ نہ ہو، تو زر کی قوت خرید کے مستحکم ہونے کی وجہ سے بچت کے رجحان میں اضافہ ہوگا۔ اگر افراط زر ہوگا اس کا مطلب ہے زر بہت زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ زر ہے، اور اگر جو ہے جب ضرورت سے زیادہ زر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے فور فادرز کی اگر بات کریں یا گرینڈ پیرنٹس کی صرف بات کریں تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے شاید اپنی زندگی میں، اپنی جو ہے وہ ینگ لائف میں 1000 کا نوٹ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ تب پیسہ بہت کم تھا، زر اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں تو آپ ابھی پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے تو 5-5 ہزار کے نوٹ آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، چاہے جس بھی مقصد کے لیے ہوں۔ تو یہ زر کی زیادتی ہے، افراط زر ہے۔ جب زر بڑھتا ہے تو ساتھ میں قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو اگر مستحکم ہو گئے زر کا نظام تو لوگ بچتیں کر پائیں گے، جو آج کل کے حالات ہیں اس میں بچتیں کرنا بہت مشکل ہے۔ ذرائع رسل و رسائل اور حمل و نقل۔ اگر ملک میں ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل ترقی یافتہ ہوں گے تو آمدنی کی نقل پذیری میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ہماری ایبیلٹی کے مطابق ہمیں کام نہیں ملتا، یا نارملی چھوٹے جو شہر ہیں ان میں اگر کوئی اچھا پڑھ لیتا ہے تو اس کے پاس کام نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ تو اگر ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل زیادہ ہوں گے تو لوگ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، ان کی آمدنیاں زیادہ ہوں گی، جب آمدنیاں زیادہ ہوں گی تو بچتیں بھی زیادہ ہوں گی، اور اسی طرح اگر جو ہے وہ لوگوں کو ان کی استعداد کے مطابق کام نہ ملے، ذرائع نقل و حمل یا رسل و رسائل اچھے نہ ہوں تو ان کی آمدنیاں کم ہوں گی، تو لہٰذا انہیں جو ہے وہ بچت بھی کم ہوگی۔
نیکسٹ ہے قدرتی وسائل. قدرتی وسائل بھی بچت کرنے کی قوت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ملک میں قدرتی وسائل زیادہ ہوں گے تو ان کے بہتر استعمال سے قومی آمدنی میں اضافہ فی کس آمدنی میں اضافے کا باعث بنے گا. اس کے برعکس قدرتی وسائل کی قلت قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں کمی کا باعث بنتی ہے. اگر قدرتی وسائل زیادہ ہوں گے، تیل ہے، یہ جو معدنیات ہیں، یہ زیادہ چیزیں ہوں گی تو یہ انڈسٹری بھی نرش کرے گی اور اس سے لوگوں کو روزگار بھی زیادہ ملے گا. جب لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا تو آمدنیاں بڑھیں گی تو پھر انڈائریکٹلی ان کی سرمایہ کاری بھی بچتیں بھی بڑھ جائیں گی. نیکسٹ ہے بچت کی اسکیموں کا فروغ. اگر جو ہے وہ ہمیں حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ملک میں بچتیں کم ہیں، معیار سے کم ہیں، زیادہ ہونی چاہیے، تو لہٰذا پھر بچت کی اسکیمیں شروع کی جاتی ہیں اور لوگوں کو بہتر شرائط اور بچت کی ترغیب دی جاتی ہے. تو ایک طرف تو اسکیموں سے بچت کرنے کا ارادہ زیادہ ہوگا اور دوسری طرف جب ان اسکیموں کے تحت لوگ بچت کریں گے تو ان کی آمدنیوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اس طرح سے بچت بڑھے گی. آمدنیوں میں اضافہ اس لیے ہوگا کہ جب ہم بچت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیں. تو جب انویسٹ کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی پھر آمدنی بھی ہماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اوسط ملانے بچت اور مختتم ملانے بچت. اوسط ملانے بچت بالکل ویسے ہی جیسے کہ اوسط ملانے صرف تھا. آمدنی اور بچت کی باہمی نسبت کو اوسط ملانے بچت کہتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آمدنی کے خاص معیار پر ہمارا جو بچت ہے وہ کتنی ہے. تو اوسط ملانے بچت برابر ہوتا ہے بچت بٹا آمدنی S/Y کے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی آمدنی 1000 روپے ماہانہ تو اس کا صرفی خرچ 800 روپے ہے تو اس کی بچت 200 ہوگی. تو لہٰذا اوسط ملانے بچت اگر ہم معلوم کریں تو 200 بچت کو 1000 روپے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ 0.2% جو ہے وہ اپنی آمدنی بچا رہا ہے. 0.8% مطلب 80% آمدنی وہ خرچ کر رہا ہے اور 20% آمدنی اپنی بچا رہا ہے. اوسط ملانے بچت اوسط ملانے صرف کے الٹ ہوتا ہے. لہٰذا ان دونوں کا مجموعہ اکائی کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ اوسط ملانے بچت جو ہوتا ہے وہ الٹ ہوتا ہے. جو صرف ہو جاتا ہے وہ صرف ہوتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ بچت ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے اور ان دونوں کو ملائیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ اکائی کے برابر ہوتا ہے. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آمدنی کا 80% اگر خرچ ہو رہا ہے تو 20% بچایا جا رہا ہے. تو اگر 80 اور 20 کو جمع کریں تو 100% ہو جائے گا، یعنی کہ اکائی کے برابر ہو جائے گا. اسی طرح مختتم ملانے بچت ہے. مختتم ملانے بچت سے مراد ہے تبدیل شدہ آمدنی اور تبدیل شدہ بچت کی باہمی نسبت میں یہ دیکھا جائے گا کہ آمدنی بڑھنے پر زائد آمدنی میں سے کتنا حصہ بچایا گیا. مختتم جیسے کہ ہم تبدیلی کے معنوں میں لیتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آمدنی میں تبدیلی ہوئی ہے تو اس سے بچت میں کتنی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے مختتم ملانے بچت بچت میں تبدیلی بٹا آمدنی میں تبدیلی MPS =del S/del Y. تو یہ آپ نے جو ہے اس کا گوشوارہ بنانا ہے اور گوشوارہ بنانے کے بعد آپ نے اس کی آپ نے یہ دونوں ڈائیگرام اور گوشوارہ بنا کے تو یہ مجھے سینڈ کرنا ہے. اور آپ کے پاس اب سنڈے ہے تو آپ نے یہ اس کے کویسچن آنسر بھی ایکسرسائز بھی تیار کرنی ہے. اوکے، اللہ حافظ.